हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालल मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानिन यअकुलुहुन्ना सबअुन इजाफ़ुन व सबअ सुंबुलातिन खुज़रिन व उख़रा याबिसात या अय्युहल मलअु अफ्तूनी फ़ी रुअया इन कुंतुम लिरुअया तअबुरून क़ालू अज़ग़ासु अहलाम वमा नहनु बितअवीलिल अहलामि बिआलिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख्वाब के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में यहाँ इरशाद फरमाया, और ख्वाब की हकीकत जो है कि अगर कोई आदमी ख्वाब देखे और शयातीन की तरफ से ख्वाब आए, शैतानी ख्वाब हो, डरावना ख्वाब हो, तो उससे कैसे निजात हासिल की जा सकती है। वो अल्फाज, वो दुआ पढ़ने से उसकी ताबीर भी उल्ट ना हो, उसका नुकसान भी ज़िंदगी पे ना पड़े, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं उनको डरावने ख्वाब बहुत आते हैं और अजीब व गरीब चीज़ें ख्वाब में देखते रहते हैं, और फिर वो डर की वजह से पूरा दिन सहमे रहते हैं। मैं बहुत से मर्द औरतों को जानता हूँ जो हमारे पास आते हैं तो ख्वाब की वजह से डिप्रेशन में गए होते हैं, और बाज़ का तो उन्हें ख्वाब बार बार आता है कोई, और वो शयातीन चीज़ें आती हैं, सांप आते हैं, बिच्छू आते हैं, मुर्दे आते हैं, और फिर अजीब शक्लें आती हैं, तो जिसकी वजह से वो नुकसान में सारा दिन रहते हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्फाज कुरानी जिनको अदा करने से हम ख्वाब बुरों से बच भी सकते हैं और ख्वाब की बुरी ताबीर से भी हम निजात हासिल कर सकते हैं। चूँकि बादशाह वक़्त जो था मिस्र का, उसने ख्वाब में देखा, और ख्वाब में क्या देखता है कि 7 मोटे ताज़े बैल हैं और 7 जो है वो दुबले पतले बैल हैं, 7 जो है टहनियाँ हैं बड़ी सरसब्ज और शादाब, और 7 जो है वो बिल्कुल सूखी हुई हैं। अच्छा, अजीब ख्वाब ये है कि जो दुबले बैल हैं वो ताकतवर बैलों को खा रहे हैं, और जो कमज़ोर शाखें हैं सूखी हुई, वो सरसब्ज शाखों के ऊपर आकर लिपटी हैं, और उनको भी उसने उन खुश्क शाखों ने सरसब्जी से ख़त्म करके खुश्क कर दिया है। अब ये ख्वाब उसने देखा और बार बार देखा, तो वो बड़ा सोच में पड़ गया, वहम में पड़ गया, डर में पड़ गया, और कहने लगा, ऐ मेरे वज़ीरों, अपने मुल्क में दौड़ाओ लोग और ख्वाब की ताबीर वालों को बुलाओ। अब पूरे मुल्क मिस्र में जितने ख्वाब के ताबीर जानने वाले थे वो सारे जमा हो गए। बादशाह सलामत बुलाएं तो कौन पीछे रहता है, और बादशाह सलामत के पास आए, बादशाह का ख्वाब सुना, लेकिन कहा जी ये तो वैसे बेकार ख्वाब है, इसकी कोई ताबीर नहीं है। आता ना हो तो ऐसे ही लोग झूठ बोलकर अपनी जान खलासी करते हैं। आज लोगों को मसले नहीं आते, दीन का सही नहीं पता होता जिनको, तो वो एकदम यही बात कर, नहीं नहीं ये तो फिक़ह है ही कोई नहीं चीज़, ये तो हदीस है ही कोई नहीं चीज़, यानी इनकार ही कर बैठते हैं। उन लोगों ने भी यही काम किया। अब अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक के अंदर उस पूरे वाक़े को महफूज किया और हमें बताया, वक़ाल अल मलिक, कहा बादशाह ने, इन्नी अरा सबअ बक़रातिन, मैंने देखा कि 7 बकरा गाय हैं, सिमानिन, अच्छा ये बड़ी फरबा किस्म की, ताकतवर किस्म की हैं, मोटी ताजीब गाय, याकुलुहुन्ना, और उनको खा रही हैं, सबउन इजाफुन, 7 दुबली पतली गाय वो उनको खा रही हैं, व सबअ सुंबुलातिन खुज़रिन, और 7 जो है टहनियाँ हैं लेकिन खुज़रिन वो सरसब्ज हैं, व उख़रा याबिसात, और दूसरी जो 7 हैं वो बिल्कुल मुरझाई हुई हैं, उन पे कोई चीज़ नहीं है, खोशा वगैरह। या अय्युहल मला, ऐ मेरे सरदारों, अफ्तूनी फ़ी रुअया, या मुझे बताओ ज़रा इस ख्वाब के बारे में, इन कुंतुम लिरुअया तअबुरून, अगर तुम में से कोई है इस पूरी ममलकत में ख्वाब की ताबीर बताने वाला। अब ख्वाबों की ताबीर हर बंदा नहीं जानता। अब देखिए उस जमाने में मिस्र में कितने ख्वाबों के जानने वाले होंगे,
میرا خیال ہے اتنے بھی نہیں ہوں گے جتنے آج ہمارے پنڈی میں ہیں، ہمارے پنجاب میں ہیں، ہمارے پاکستان میں ہیں۔ اور آج جتنے لوگ خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہیں، ان میں سے اگر 50 لاکھ لوگ ہیں نا تو 2 کو بھی خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ سارے ڈرامے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو ڈبو رہے ہیں، لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں برے خوابوں کی الٹی بتا کر۔ اور یہ صرف انہوں نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے، کیونکہ عورتیں مرد خواب سنانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور ادھر سے مجھے تو سارا دن واٹس ایپ پہ کوئی کال، کوئی ادھر آ کر کہتے ہیں جی خواب سنانا ہے، میں اسی وقت ان کو کہتا ہوں جی مجھے خواب نہیں آتے۔ اس کا جواب 2 ذو معنی ہے، یہ مجھے خواب نہیں آتے، یعنی ایک تو مجھے خواب وہ یہ سمجھے کہ مجھے خواب کی تعبیر نہیں آتی، اور دوسرا یہ سمجھے کہ مجھے خود خواب نہیں آتے۔ میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کبھی خواب نہیں آتے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کی کرامتیں سنیں، کہ میری آنکھ بند ہوئی، میں پہلے آسمان پہ پہنچا، وہاں فرشتے کھڑے تھے، اب وہ خواب سنا رہا ہے یا پورا فلمی سین سنا رہا ہے، اور ہم فضول ٹائم ہے کہ ہم اس کا خواب سنتے رہیں۔ اور یہاں پر بڑے بڑے لوگوں نے اپنے خواب کے وہ بنائے ہوئے ہیں، اور بس فون کریں جی، وہ خواب سنتے سنتے سنتے، وہ بھی ان کا کام ہی یہی ہے کہ خواب سنتے رہیں۔ ٹھیک ہے، خوابوں کی دنیا میں ہمارا ملک ویسے بھی چل رہا ہے، حقیقت میں تو ہے ہی نہیں نا کچھ اس ملک میں، تو یہ خوابوں پہ ہی چلاتے ہیں۔ ہمارے جو وزیر اعظم آتا ہے ہمیں خوابوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، تو اب وہ ہمارے تو آج کل مذہبی لوگ بھی خوابوں کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ تو یہ خوابوں کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اتنی زیادہ، ہر خواب کی حقیقت نہیں ہوتی، کچھ ہوتے ہیں جو شریعت کا، جو نبوت کا 46واں حصہ کا، اس سے 49واں حصے تک فرمایا، لیکن وہ ہر بندے کو خواب نہیں آتے، معدے کی خرابی کی وجہ سے اکثر خواب برے آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن جو اچھے خواب ہیں وہ صرف سحری کے وقت کے ہوتے ہیں، استقر الرؤیا بالاسحار، جو سحری کے، باقی اکثر شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ سلامت کا تو خواب ویسے بھی بڑا خاص ہوتا ہے، جو مالدار آدمی کو خواب دیکھ لے تو اس کو جواب دینے والے 100 پیدا ہو جاتے ہیں، تو مالدار آدمی سے غرض ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، تو بادشاہ سلامت کو خواب آئے تو ویسے ہی بہت سے لوگ تعبیریں بتانی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بادشاہ بھی وہ بہت تیز تھا، کوئی عام بادشاہوں کی طرح جاہل تو نہیں تھا۔ اس بادشاہ کو یہ بڑے بڑے نجومی آ گئے، کاہن آ گئے، وہ اس کو تعبیر نہیں بتا سکے، کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ بادشاہ جو ہے اگر ہم جھوٹ بولیں گے پکڑ لے گا اور ہمیں سزا دے گا، اور ہم سچ جانتے نہیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر کا پتہ نہیں۔ تو ساروں نے ایک ہی جملہ کہا، وہ جملہ قرآن پاک نے بیان کیا، قالو، سارے بولے، سارے، اللہ کہتا ہے سب، وزیر بھی کہنے لگے، مشیر بھی کہنے لگے، پومسٹ بھی کہنے لگے، سارے کاہن نجومی سارے اکٹھے ہوئے، اضغاث و احلام، یہ فضول قسم کا خواب ہے بادشاہ سلامت۔ اضغاث کہتے ہیں وہ جو گٹھا ہوتا ہے نا، تھیلا بھرتے ہیں، تھیلا، جیسے کوئی آپ نے دیکھا ہوگا گھاس پھونس اس کے اندر بھرا جاتا ہے، تو گھاس کی مختلف چیزیں، کوئی صحیح ہے کوئی غلط ہے، ہر چیز کو اس کے اندر ڈال کے تھیلا بھر لیا، اس کو اضغاث بولتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل فضول سا ہے، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ویسے آپ کا وہم ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، ہم جانتے ہی نہیں ہیں ایسے خوابوں کی تعبیر، یعنی اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے، بعض خوابوں کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اور بعض خوابوں کو بہت سر پہ چڑھا لیتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن یہ کون جانتا ہے؟ جو اہل علم ہوگا۔ اب یہ بڑے بڑے پورے ملک کے جو پلے ہوئے ان کے تھے، جادوگر، کاہن، جتنے بھی ان کے وزیر، وہ کہہ رہے ہیں یہ فضول ہے خواب، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ فضول نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں میسج دیا ہے، اور تمہارے لاکھوں لوگوں کی جان اس سے بچ سکتی ہے، اس خواب سے۔ اب وہ یوسف علیہ السلام تعبیر کے ماہر تھے، وہ بتا رہے ہیں، اور عام لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہی بات ہوتی ہے کہ یہ جو عام لوگ بیٹھے ہوئے دین سکھا رہے ہوتے ہیں نا، یہ اسی طرح کے جملے بولتے ہیں، ان بیچاروں کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، جنہوں نے صحیح طرح سے سیکھا نہیں، جن کی کوئی صحیح نسبت نہیں، تو اب وہ اسی طرح کہیں گے اضغاث و احلام وما نحن اب دیکھیے، اب یہاں پہ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ اس طرح ہی سارے کہہ رہے ہیں، اچھا بادشاہ کے پاس وہ اس کو ساقی جو تھا، جو اس کو شراب پلاتا تھا، وہ ہر وقت سر پہ رہتا ہے، جو نوکر ہوتے ہیں وہ گھر میں ہی ہوتے ہیں ہر وقت، جو اس طرح کے نوکر، تو اب بادشاہ
دربار میں بیٹھا ہے، جیسے ہمارے پان کھانے والوں کا پان پکڑ کے بندہ ملازم ہر وقت ساتھ رہتا ہے، تو اب حکے والوں کا حکا لے کے ساتھ رہتا تھا، تو بادشاہ چونکہ ساقی تھا، شراب پیتا تھا، تو وہ ہر وقت اس کا لے کے جام ساتھ رہتا تھا۔ تو دربار میں جب اس نے سب کو بلایا تو ان سے کہا کہ بتاؤ تعبیر، تو وہ سارے کہنے لگے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک دم اس کے ذہن میں آ گیا اوکے بھائی، خوابوں کی تعبیر یہ پورا ملک نہیں جان رہا اور یہ خواب کو فضول کہہ رہا ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت تو ہوگی۔ ہم نے بھی خواب دیکھا تھا جیل کے اندر، اور یوسف علیہ السلام نے ہمیں تعبیر بتائی تھی۔ اب علم ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں نہ کہیں فائدہ زندگی میں دے جاتی ہے، اس لیے علم کو سیکھیں۔ علم آپ کو کہیں نہ کہیں ترقی دلائے گا، عزت دلائے گا۔ آپ کو دنیا میں ایسا ہو نہیں سکتا، چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو، کوئی ہنر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جس آدمی کے پاس نہ علم ہے، نہ قرآن و سنت کا، نہ دنیاوی، دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، جس کے پاس ہنر بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ بندہ دنیا میں سب سے بڑا غریب آدمی ہے۔ اصل وہ مجبور آدمی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں بنے گی۔ اپنے آپ کو ویلیو بنانی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز سیکھ لیں، آپ کے زندگی میں وہ کام آ جائے گی۔ اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتائی جیل کے اندر، وہ ایک تعبیر جو ہے ان کو جیل سے نکلنے کا باعث بن کے تخت مصر پہ بیٹھنے کا باعث بن گئی، اور وہ مصر کے بادشاہ بن گئے، والی بن گئے، وزیر خزانہ پہلے بنے۔ تو اب وہ بندہ جو تھا وقال الذی، اور کہا الذی، اس بندے نے نجا، جو بچ گیا تھا، اللہ کہتے ہیں جو بچ گیا تھا، منہما، ان دونوں میں سے، دو بندے تھے ان میں سے ایک بچ گیا، وَادَّكَرَ، یہ اس زمانے کی عربی کا اللہ نے کیسے جوڑ کیا ہے، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اس کو یاد آ گیا بہت وقت کے بعد، بعد امتن، بہت وقت کے بعد اس کو ایک دم ذہن میں آ گیا۔ پہلے اس کو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بھلا دیا تھا، اور یہاں اس کو اچانک یاد آ گیا، اور وہ ایک دم جو ہے کہنے لگا انا انبئکم، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، بادشاہ کو۔ اب وہ جو ساقی ہے وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں بتأویلہ، اس کی تعویل، تعبیر اس خواب کی، لیکن ایک شرط ہے، فارسلون، آپ مجھے بھیجیے جیل میں۔ جو قیدی ہے جیل میں وہ بڑا عزت والا ہے، علم والا ہے، اور مجھے آپ اس قیدی کے پاس بھیجیں تو میں آپ کو تعبیر ساری بتا دوں گا۔ اب اس زمانے میں بھی جیل میں جانا آسان نہیں تھا، پورا وہ لینا پڑتا تھا اجازت نامہ، تو اب اس نے ساری اجازتیں حاصل کی اور اس قیدی کے پاس پہنچا۔ اب وہ قیدی اس زمانے کا سب سے عظیم انسان، وقت کا پیغمبر تھا۔ اب وہ جب قید میں جیل میں گیا تو اب اس نے جاتے ساتھ ہی آپ کے علم کی وجہ سے اور آپ کی بزرگی کی وجہ سے آپ کی ایک دم جو ہے کس طرح تعریف کی، اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف علیہ السلام، اے سچے سب سے بڑے، اے سب سے زیادہ سچ بولنے والے، یعنی خوابوں کی تعبیر وہ بتائے جو سچا ہو، جو سارا دن جھوٹ بول رہا ہے، جو دھوکے دے رہا ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بتائے گا، وہ تو خواب بھی جھوٹا پھر تعبیر بتائے گا۔ تو پہلے فرمایا کہ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے، افتینا، ہمیں ذرا فتویٰ دیں، ہمیں ذرا بتائیں آپ، فی سبع بقرات، یہ 7 گائے ہیں، سیمان، موٹی تازی، یاکلہن سبع عجاف، ان کو کھایا ہے 7 کمزور گایوں نے، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 ٹہنیاں ہیں سبز لیکن ان کے ساتھ لپٹی ہیں جو بغیر سبز سوکھی ہوئی ہیں، انہوں نے ان کو بھی سکھا دیا ہے۔ لعلی ارجع الی الناس، آپ مجھے بتائیں اس کے بارے میں تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ میں جا کے انہیں سارا کچھ بتا دوں، آپ کی بزرگی کہ مجھے انہوں نے یہ چیز بتائی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے پھر اس کی تعبیر بتائی ہے۔ اب دیکھیے کہ پہلی بات، خواب کو ہر بندے کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ دوسری بات کہ خواب یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو وہ جو 7 ہے نا، 7 جو موٹی گائے ہیں، وہ 7 سال بڑا فراوانی کے ہوں گے، بہت ترقی کے ہوں گے، خوشحالی کے ہوں گے۔ پھر جو 7 کمزور گائے ہیں نا، تو یہ ہے کہ وہ ان کو کھا رہی ہیں، یعنی اس کے 7 سال بعد جو خوشحالی کے، وہ قحط کا زمانہ آ جائے گا۔
اور وہ قحط پڑے گا اور جو کچھ جمع تھا وہ سارا لوگ کھا جائیں گے اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور ساتھ جو ہیں سرسبز ٹہنیاں وہ بتا رہی ہیں کہ خوشحالی 7 سال رہے گی، پھر اس کے بعد 7 سال جو ہے پھر غربت آ جائے گی، قحط آ جائے گا، اور پھر آگے کچھ اور بھی چیزیں بتائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے 7 تعبیر بتائی اور پھر اضافہ بھی کچھ چیزوں کا کیا جو وحی سے آپ کو پتہ چلی تھی، تو اس بات پر جو ہے وہ سارے آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ اب خواب میں آپ کو چھپکلیاں نظر آئیں، آپ کو جو ہے سانپ نظر آئیں، کتے نظر آئیں، آپ کو مردے نظر آئیں، آپ کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، آپ کو ایسے لگے جیسے کوئی جانور پیچھے بھاگ رہا ہے، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ پہ جادو یا شیاطین جنات کا وار ہو رہا ہے۔ اب ان ساری چیزوں میں آپ کو ایسے خواب بار بار آ رہے ہیں، تو آپ ان خوابوں سے بچنے کے لیے یا خوابوں کی تعبیر سے بچنے کے لیے ایک تو صبح اٹھ کر جو ہے جیسے ہی خواب کے بعد اٹھیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور الٹی طرف تھکار دیں، تھوک دیں، اس کی تعبیر ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ آیت کریمہ جو ہے اس کی جو آیت نمبر 44 ہے، 44 ہے، آیت نمبر 44 جو اس کی ہے، وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، یہ جملہ جو ہے گویا کہ آپ اپنے آپ کو بالکل عاجز کر رہے ہیں، جیسے ان لوگوں نے عاجز کر دیا، تو عاجز کر رہے ہیں کہ میں ان کی اس خواب کی تعبیر نہیں جانتا، مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ازغاث خود کہہ کے آپ اپنے خواب کو فضول کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کے دل سے غصہ، غم، پریشانی نکل جائے۔ آپ یہ ایک بار جملہ پڑھ لیں اور دن کو چلتے پھرتے تھوڑی بار پڑھتے رہیں، اس خواب کی تعبیر ختم ہو جائے گی، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر رات کو آپ سوتے ہوئے اپنے ایسے خواب جس کو ڈراؤنے آتے ہیں وہ سوتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھ کے وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ یہ ایک بار پڑھ کے پھونک لے، یا بچہ ڈرتا ہو اس کے سینے پہ پھونک دے، تو انشاءاللہ رات کو اس کو ڈراؤنا خواب نہیں آئے گا، وہ ڈرے گا نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو خوابوں کو ہر جگہ بیان کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر اچھا خواب آتا ہے تو سکوت کریں، اور برا خواب آتا ہے تو یہ عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔